नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब और आयत नंबर हमारी 66 से शुरू करते हैं। उस दिन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा उस दिन तो कल्लबू उल्टाए जाएंगे वजूहुहुम उनके वज कहते हैं मुंह को, उनके मुंह फिर नारी आग में या कौलूना कौल से है वो कहेंगे या लैतना ए काशम अताअनल्लाह अतात करते अल्लाह की व अताअनर रसूला और अतात करते रसूल की। आयत नंबर 66 है। जिस दिन इनके मुंह आग पे उल्टाए जाएंगे और कहेंगे ए काश हम अल्लाह की फर्मा बरदारी करते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते। अब आप ये देखें कि एक शख्स जो जुबानी इकरार करता है मैं मुसलमान हूँ लेकिन अतात नहीं करता, तो क़यामत के दिन उसका क्या अंजाम होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा है यौमा, ये जो मैंने अभी आयत 66 पढ़ी यौमा तो कल्लबु वजूहुहुम, क्या करेगा अल्लाह ताला, उनके चेहरे आग में उल्टाए पुल्टाए दे होंगे। अच्छा, आपसे मैं अगर एक सवाल करूं, जब ये कुर्बानी होती है और जब आपकी सिरियां भुनी जाती हैं, वो जो बकरे की सिरी होती है, चले अगर आपने वो भी नहीं कभी देखी तो बारबेक्यू तो हम में से अक्सर सारे करते हैं, हम सबके घरों में बारबेक्यू वो आपके पास जरूर होगा। तो आप जब उसमें करते हैं सीख पे जब आप कोई चीज लगाते हैं और जब एक साइड से आपकी सिक जाती है तो फिर आप उसको उल्टा देते हैं, ठीक है। जब कोयलों पे जब गोश्त भुना जाता है, जब तो आप एक तरफ हो जाता है तो उल्टा के दूसरी तरफ कर देते हैं हत्ता के वो पूरी तरह, फिर आप देखते हैं कि पक गया है कि नहीं। तो ये उसी तरह का सीन है कि उनके चेहरे आग पे उलट पुलट किए जाएंगे। अगर वो अपने चेहरों को आग से बचाने की कोशिश भी करेंगे तो जिस तरफ वो करेंगे आग वहीं पे होगी, आग उसकी तरफ आग फेर दी जाएगी। और इस वक्त वो क्या कहेंगे, काश हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते। तो इससे पता चलता है ये कितनी क्लियर विविड आयत है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना क्यों जरूरी है, क्यों दोनों इंटर रिलेटेड हैं, क्यों दोनों लाज़िम व मलजूम हैं। और इससे रूह गर्दाने का अंजाम बहुत सख्त है, ये मामूली बात नहीं है। हम नाफरमानी करके कहते हैं ठीक है अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, लेकिन आप ये देखें जो आयत हजाब है इसमें भी या अय्युहन नबिय्यु का हुक्म है कि ये क्या है कि हुजूर से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें। इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया कि यहाँ पे आयत नंबर 66 में भी ये है कि अब आप ये वर्डिंग्स को अगर आप देखें, अगर आप उसको टेक्स्ट को देखें आयत नंबर 66 को, बिलीव करें मेरे तो खुद ये देख के मेरे ऐसे गूज बम्स हो रहे हैं कि यौमा उस दिन उनके मुंह आग में उल्टाए जाएंगे। क्या वजह होगी, क्यों, कि हम अल्लाह के और उसके रसूल की अतात नहीं करते थे। तो आज मेरे और आपके पास वक्त है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये बस इसी चीज पे कर लें। जो चीज आपने फैसला करना है कुरान और सुन्नत को सामने रखें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे से बेहतरीन जो है वो फैसले कराएंगे। आयत नंबर 67 वकालू, और वो कहते हैं रब्बना ए हमारे रब, इन्ना बेशक हम आताना हमने अतात की सादातना, सादात होते हैं आप सरदार को, अपने सरदारों की, कहते हैं ना उर्दू में सरदार सादात बड़े लोग दुनियावी लिहाज से बड़े उनको कहा जाता है। वह कुबराना, कुबरा यानी कि कुबरा आपके जो बड़े लोग हैं, कबीर की जमा, अपने बड़ों की। फअदल्लूना जल से है पस जल, पस गुमराह किया उन्होंने हमें, फअदल्लू ना हमें, असबीला रास्ते से। आयत नंबर 67 में है। और कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो उन्होंने हमको रास्ते से गुमराह कर दिया। आयत नंबर नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। रब्बना ए हमारे रब, आतीहिम तू दे इनको, ज़िफ़ैनी दुगना, मिनल अजाब अजाब, वल अनहुम और लानत कर इन पर, लानन कबीरा लानत बड़ी। बामावरा देख लें, ए हमारे परवरदिगार हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहना माना
تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا. اور اگلی آیت میں ہے اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے, ان پر بڑی لعنت کر. اب یہاں پہ جو لوگ ڈی ٹریک ہوئے, جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم تو ٹھیک راستے پہ تھے, ہمارے سرداروں نے, ہمارے بڑوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا, یعنی کہ ہم نے ان کو فالو اپ کیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور دی ہے, اور وہ باطل اور حق کا فرق سمجھ سکتا ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ کیا تھا کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, مطلب یہ نہیں کہ کچھ ریچولز لے لو تو کچھ ریچولز چھوڑ دو, کہا تھا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں, اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ سے مراد, پہلے تو یہ کلیئر کر لیں, اللہ کی راہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے, اور اللہ کی راہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. دوسری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور اس میں سے کون سے لوگ ہیں جو آپ کے سردار ہوتے ہیں, حاکم ہوتے ہیں, رئیس ہوتے ہیں, جن کا جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, جو لیڈرز ہوتے ہیں, جن کا عوام پہ بڑا اثر ہوتا ہے, اسی لیے ان کو سادات اور کبرا کہا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بجائے لوگوں سے اپنی اطاعت کرائیں. اور یہ دوسری قسم کے لوگ علماء اور مشائخ کے مذہبی لیڈرز بھی ہوتے ہیں. ان کے گمراہ کرنے کا انداز بھی دنیاوی صداروں سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے. وہ لوگوں میں شرکیہ رسوم بدعات رائج کرتے ہیں. مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے, کنفیوز نہ ہوئے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ راہ وہ ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے. اور جو لوگ اس راہ سے صراط مستقیم سے ڈیویٹ ہوتے ہیں, جب الحمدللہ میں سورہ فاتح میں بھی دعا مانگتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, کہ ہمیں ان لوگوں کی راستہ دیکھا جن پہ آپ نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے غضب کیا. اب یہ غضب کرنے والے ایک تو دنیاوی تھے, ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے, اور ایک مذہبی لیڈر تھے جو اپنی گروپ بندی, اپنا فرقے کو کرنے کے لیے دوسری فرقے کو لیٹ ڈاؤن, اس کو جو ہے اس کی لیگ پولنگ کرتے تھے. تو اب لیڈرز تو ہمیں ویسے بہکاتے تھے, اور جو مذہبی لیڈر تھے وہ دین کا ویسے ہی بڑا غرق کرتے تھے, غلط فتوے دے کے, غلط کلچر کا رواج دے کے, بدعت کروا کے. اور یہ کیا چاہتے تھے, اپنی دھاک بٹھائیں, اور دونوں کا مقصد حب مال اور جاہ ہوتا تھا. اور متی اور متعینی کے گمراہ ہونے والے اور گمراہ کرنے والے کہا جا رہا ہے یہ سب کے سب جہنمی ہیں. اور جب وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو اپنے جرم میں اس طرح عذاب میں تخفیف کی خاطر اطاعت کرنے والے اپنے بڑوں اور پیشوں پہ الزام لگائیں گے. یعنی کہ ایونچولی وہ قیامت والے دن پیچھے اسی لیے تو کہا گیا کہ قیامت کب آئے گی جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو. تو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آخرت اپنا انجام دیکھیں گے نا, جنہوں نے ہمیں بھٹکایا ہوگا, آپ کو پتہ ہے شیطان انسانوں کے روپ میں آ کے انسانوں کو, ایک تو انسان, ہر ایک انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے, دوسرا وہ انسانوں کے روپ میں آپ کے ویل وشز کے روپ میں آ کے آپ کو آ کے بھٹکاتا ہے. اور پھر جب انسان بھٹک جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں تو صحیح راستے پہ تھا. یہ کتنی اچھی یہاں پہ لاجک قرآن میں بتائے گی, خیر میں تو ٹھیک تھا, لیکن کیا ہوا, یہ جو سادات نا وہ کبرا نا, یہ سردار تھے جو بڑے تھے, میں نے تو بس ان کو فالو کیا ہے. تو رب کہے گا اچھا ان کو دگنا عذاب دو, ان پہ بڑی لعنت ہے. اور جب یہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو وہ جب یہ الزام لگائیں گے تو کہیں گے اے پروردگار انہیں دگنا عذاب کر. بلکہ ان کی التجا یہ ہوگی کہ ہمارے عذاب میں ان کے مقابلے میں آدھی ہونی چاہیے, ہمارا عذاب ان سے آدھا ہونا چاہیے. اور ان دونوں فریقین کا مکالمہ, جو یہ کنورسیشن ہے, قرآن میں کئی جگہ گزری ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے. اور ایک جگہ تو شیطان نے خود کہہ دیا تھا کہ میں تو بیزار ہوں, میں نے تو تمہیں راستہ بتایا تھا, میں نے تمہیں فورس تو نہیں کیا تھا کہ تم برے راستے پہ آ جاؤ. اللہ کا بھی راستہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راستہ تھا, میں نے بھی تمہیں اپنے راستے پہ بلایا. اب یہ تو چوائس تو تمہاری تھی کہ تم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے. آگے انشاءاللہ تعالی امانت کا ذکر ہوگا جس میں پتا چلے گا. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کو ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا, ان پہ بڑی لعنت ہوگی. یہ ہمارے 5 رکوع ختم ہوتے ہیں, 69 آیت شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین, اے وہ لوگو, آمنو, جو ایمان لائے ہو, لا تکونو, نہ ہو تم, کالذین, کا مطلب فار ایگزامپل الذین, ان لوگوں جیسے, آذو, ایزا دی جنہوں نے, موسیٰ علیہ السلام کو, فبرعہ, فبرعو,
فا میں نے پس اور آگے برات ہوتا ہے بے عیب بری زما ہو اس کو، تو بے عیب ثابت کیا اس کو یا بری زما کیا اس کو اللہ نے، مما اس سے جو قالو انہوں نے کہا، وقانا اور وہ تھا عند اللہ کے نزدیک وجیہا وجیح آبرو والا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 69، مومنو تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگا کے رنج پہنچایا، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ اب یہاں پہ کمزور ایمان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں کسی حرکتیں نہ کرو، تمہاری روش اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے محسن تھے، ان کے نجات دہندہ تھے۔ اس قوم کو اپنے اس محسن عظیم کے ساتھ بہت برا رویہ تھا، اپنے نبی کی نافرمانی کرتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، اور عام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام ویل وشر تھے، کیا کیا کام انہوں نے نہیں کیے اپنی قوم کے لیے، لیکن لوگوں نے ان کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب اس کے سلسلے میں ہم ایک حدیث اس کے ساتھ بیان کرتی ہوں میں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ کا مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک شخص کہنے لگا اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ غصے کے اثرات نمودار ہوئے، فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ بخاری کی روایت۔ اندازہ لگائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ، یعنی کہ ایک شخص مدینے میں کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ مال آیا، آپ نے تقسیم کیا تو دو شخص نے کہا آپ نے مال درست تقسیم نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیم کر رہے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے قوم مجھے کیوں دکھ دیتے ہو جبکہ میں اللہ کا کلام بتا رہا ہوں، اور جب بنی اسرائیل پہ کوئی بھی آزمائش آتی تھی اس کا سارا الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ دے دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کے تیرے آنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آزمائشیں آئی ہیں۔ تو بہرحال تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب آپ کو یہاں پہ تسلی بھی دی گئی اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھا اب ہم دیکھتے ہیں حدیث سے ہمیں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل فرماتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے واللہ موسیٰ کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے بجوز اس کے کوئی اور بات مانے نہیں کہ وہ جلدی بیماری میں مبتلا ہے۔ اتفاق سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے لگے اور اپنا لباس ایک پتھر پہ رکھ دیا اور وہ پتھر ان کا لباس لے بھاگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں یہ کہتے ہوئے دوڑے کہ سوبی یا حجر سوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگے دیکھ لیا اور کہنے لگے واللہ موسیٰ آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ پتھر ٹھہر گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس پتھر پہ 6 یا 7 نشان ہے، یہ بھی بخاری کی اتھینٹک حدیث ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ وہ سب کہتے تھے کہ ان کو کوئی بیماری ہے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم مشہور تھی، وہ اتنے شرمیلے انسان تھے۔ وہ ہم نے ایک اور واقعہ بھی پڑھا نا جب ان کی جب کنویں پہ 2 عورتیں تھیں اور انہوں نے کہا چلیں آپ کو ہم اپنے والد کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ انعام دیں گے اور آپ ان کے پیچھے چلے، تو آپ کو شرم آئی کہ آپ کی نظر یعنی کہ جب چلتی تھی ان کا دوپٹہ لہراتا تھا تو ان کے جو جسم کے خد و خال تھے، تو آپ اتنے شرمیلے تھے، آپ نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، اور عورتوں سے کہا تم میرے پیچھے آؤ اور مجھے پتھر سے یعنی کہ پیچھے سے مجھے صرف پتھر مار مار کے پوائنٹ کر کے بتاؤ کہ لیفٹ جانا ہے اسٹریٹ جانا ہے واٹ ایور، اتنے شرمیلے تھے۔ اور بہرحال یوں بھی کچھ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام گھوڑی پر سوار تھے اور کسی تنہائی کے مقام پہ نہانے لگے تو گھوڑی کو کھڑا کیا اور اس پر اپنے کپڑے رکھ دیے۔ جب نہانے کے بعد کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو گھوڑی دوڑ پڑی اور موسیٰ علیہ السلام سوبی یا حجر کہتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑے۔ مطلب یہ روایات میں پتھر بھی آتا ہے، وہ تو بخاری کی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑی دوڑ پڑی تھی، اور بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کے الزام سے بری کر دیا تھا۔ اور رہی یہ بات کہ حضرت ابو ہریرہ نے قسم اٹھا کر کہتے کہ پتھر پر مار کے 6 یا 7 نشان ہے، تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے، ارشاد
نبوی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو کلیئر کٹ اور ویوڈ بتایا جاتا ہے تاکہ کوئی ایمبیگیٹی نہ رہ جائے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قارون نے بھی ایک فاحشہ عورت کو کچھ دے دلا کے اس بات پہ آمادہ کیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے ساتھ زنا کی تہمت لگا دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی قسم دے کے پوچھا تو اس پہ کچھ ایسا روب طاری ہوا، اس نے صاف انکار کر لیا کہ میں نے قارون کے کہنے پہ یہ تہمت لگائی تھی. اور بنی اسرائیل کا موسیٰ کو اس طرح دکھ پہنچانا اس اور بھی زیادہ شدید جرم بن جاتا ہے کہ آپ ہی کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. اور ان کی مصر کی وہی حالت تھی جو ہندوستان میں شودروں کی تھی، ان کے جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات نما زندگی گزار رہے تھے. اتنا برا حال تھا بنی اسرائیل کا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹ کرنے کا جو وہ تھا، وہ صرف وہ تھا ہی اسی چیز پر. دو ہی کام تھے، ایک کیا تھا، فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا، اور دوسرا تھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنا. اب یہاں پہ جو وجیہہ کا دوسرا معنی ایسے آبرو روب والے شخص کا جس کے متعلق لوگوں کو کچھ اعتراض بھی ہو تو ان کے منہ سے کچھ نکل نہ سکے. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمایا تھا کہ وجیہہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی وجیہ تھے اور آخرت میں بھی وجیہ ہوں گے. چنانچہ دنیا میں یہود ان کی پیدائش سے متعلق الزام لگاتے ہیں لیکن منہ پر بات کہنے کی کوئی جرت نہیں کرتا. تو بہرحال یہاں پہ کمزور ایمان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں والی حرکتیں نہ کرو، اور عام مسلمانوں کو اللہ نے وارن کر دیا کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کرو گے. آیت نمبر 70، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولو، اور کہو، قولا سدیدا. بہت پیاری آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کہا کرو. اچھا جی. اب یہاں پہ قولن سدیدہ، یہ اتنا خوبصورت ایک لیسن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں پہنچا دیا ایمان والو کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو، قولن سدیدہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سچائی کے کیا فوائد ہیں. اب اس میں ہم 71 آیت کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں. یہ دونوں کی اکٹھی تفسیر ہے 70 اور 71 کی. 71 میں یسلی جیسے صلح کر دے گا، وہ درست کر دے گا، لکم تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، ویغفر لکم، یغفر لکم مغفرت سے ہے اور وہ بخش دے گا، یہ مغفرت دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم، ذنوب کہتے گناہ، اور کم تمہارے، ومن، اور جو، یعطی اللہ، اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقط، تو بس تحقیق، فازا، وہ کامیاب ہوا، فوزن، کامیاب، عظیمہ، بہت بڑا. اب اس کو با محاورہ دیکھتے ہیں. اور وہ تمہارے سب اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو صحیح بات کرے گا، اس کی آیت نمبر 71 کو 70 کو 71 میں بتایا گیا کہ جو صحیح بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے سب اعمال درست کر دوں گا، تمہارے گناہ بخش دوں گا، اور پلس جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بے شک وہی کامیاب ہے. اور ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کے کامیاب زندگی کے اصول بیان فرما دی کہ جو شخص جو ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے. اور وہ اصول کیا ہے؟ سیدھی بات. کیا ہے؟ بات سیدھی اور صاف کہا کرو جس میں جھوٹ نہ ہو، کوئی ہیرا پھیری نہ ہو، کسی کی جاں برداری نہ ہو، یعنی کہ پریجوڈس نہ ہو، یعنی کہ صاف حق پہ بات کیا کرو. بات جتنی ہی ہو اتنی ہی کرو، اس پہ حاشیے نہ چڑھاؤ، اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کرو. اور اس کو سیدھی بات کو اگر ہم کہیں تو اس کو کہتے ہیں سچائی، راست بازی. راست بازی سے بعد دفعہ اپنی ذات کو، اپنے اقربا کو، اپنے دوست احباب کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ برداشت کرو، لیکن راست بازی. اور بعد دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راست بازی نہیں چھوڑنی. اس لیے اس کے نتائج بڑے مفید اور دور رس ہیں. اس سے انسان کا وقار قائم رہتا ہے، عزت رہتی ہے، ساکھ بنی رہتی ہے، اور اس ساکھ سے انسان کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی.
اور اس سے انسان کے اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں شہادتین کا اقرار کرتا ہوں، مگر اسلام لانے کہ اپنے آپ میں جرت نہیں پاتا، کیونکہ مجھ میں فلاں عیب بھی ہے، فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا، کیا تم مجھ سے جھوٹ چھوڑنے کا اقرار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اسلام منظور ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ کوئی قصور کرنے لگتا تو اسے خیال آتا، فلاں آدمی یا اللہ کا رسول مجھ سے پوچھے گا یا قیامت کو اللہ پوچھے گا تو میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، پھر کیا ہوگا؟ اس خیال سے وہ اس عیب سے باز رہتا۔ آہستہ اس کے تمام اعمال درست ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، جھوٹ اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی کہ ایک صرف جھوٹ چھوڑنے سے آپ کے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ، جس کو کہتے ہیں نا آپ کے تمام اللہ تعالیٰ آپ کے کام، آپ کی چیزوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور کولن سدید جھوٹ ترک کرنے سے بہت انسان اعلیٰ اخلاق کا ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، اور جب اعمال درست ہوتے ہیں تو ساب کا گناہ اللہ تعالیٰ خود ہی حسب وعدہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے کہ جو وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ اس کے رسول کا مطیع ہو اور فرما بردار ہو، اور ایسے شخص کی اخروی زندگی بھی بہرحال بہت ہی کامیاب گزرے گی۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کا کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اپنی زبان کو درست کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نا، حضرت لقمان کا بھی ہم نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جب ایک زمانے میں وہ غلام ہوتے تھے تو آپ نے ان کے آقا نے کہا چاہو یہ بکری لے جاؤ اور اس کو ذبح کر کے لے آؤ، تو اس میں سب سے اچھی چیز نکال کے لے آؤ، تو وہ زبان اور دل لے آئے۔ پھر ایک دفعہ ان کے آقا نے پھر ان کو کہا کہ جاؤ یہ بکری ذبح کرو، اس میں سب سے بدترین چیز نکال کے لے آؤ، تو تب پھر وہ زبان اور دل نکال کے لے آئے۔ تو ان کے آقا نے حیرت سے پوچھا کہ اچھی بھی یہی چیز اور بری بھی یہی چیز؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ یہ زبان اور دل ہی تو ہیں، اگر یہ اچھا تو سب اچھا، اور اگر یہ برے تو پھر سب برے۔ تو زبان کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے، اور جو دل میں ہوتا ہے وہ آپ کی زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ تو بہرحال باتوں کو یہاں پہ کہے منو ون پہنچائے، امال کی اصلاح کا دار و مدار درست بات پہ ہے۔ بات سچی ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے رکھنی چاہیے، آپ میں ایگزیجوریشن نہ ہو۔ انسان کی سوچ عمل پر حاوی ہوتی ہے اور وہی بات منہ سے نکلتی ہے اور عمل میں ڈھل جاتی ہے۔ سوچ کی خرابی آپ کی نیت کی خرابی ہے۔ بات کو بات نہ سمجھو۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کی سکن ایک بہترین ریکارڈر ہے، اور گرمی ہو کچھ ہو، سب سے پہلے آپ کی سکن جو ہے وہ سپیچ کرتی ہے، وہ سکن بتاتی ہے۔ اور جب ہم بولتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی سنتی ہے اور ایکشن وہ بات آ جاتی ہے۔ اور عمل صالح نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی زبان کی درستگی میں نہ ہو۔ دنیا میں آپ کامیاب ترین ہونا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ زبان اور ہاتھ کو دوسروں کو اذیت دینے سے روکیں، اخلاق جو ہے اس کو اپنا اچھا کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو زبان ہے یہ آپ کے اوپر بہت اثر ڈالتی ہے۔ اکثر جیسے میری پچھلے دنوں میری کولیگ تھی، مجھے کہتی مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بات کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہاں جی مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس کو یہ لفظ کہنا چھوڑ دو۔ کہتی کیوں؟ میں نے کہا جب آپ زبان سے کوئی چیز کہتے ہیں تو برین آپ کا سی پی یو کی طرح ہوتا ہے، اس جملے کو وہ کیچ کر کے وہ لکھ لیتا ہے اور پھر آپ کی پوری باڈی کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو۔ اگر آپ نے بار بار 2-3 دفعہ کہہ دیا نا مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ تو میرے بالکل میں نہیں بالکل برداشت، تو یہ آپ اپنے برین کو میسج سنا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی پھر باڈی آرگنز اس حساب سے اس کو ایکٹ کرتے ہیں کہ بھئی ایسے کام کرنے جس سے اس کو واقعی غصہ آئے، ایسے ہونا چاہیے کہ برداشت نہ کر سکے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یعنی کہ جیسا آپ گمان کریں گے، جس طرح آپ کریں گے، آپ کی باڈی ویسے ریئیکٹ کرے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کولن سدیدہ سے آپ کی اپنی باڈی پہ بھی افیکٹ ہے، آپ کے اوپر بھی سچی بات کریں گے تو پازیٹیو افیکٹ آئے گا، اور آپ کی کولن سدیدہ سے آپ کا انڈیویجولی بھی افیکٹ آتا ہے اور آن دا ہول سوسائٹی بھی افیکٹ آتا ہے۔ تو کولن سدیدہ ہماری آج کل کے معاشرے کے لیے بہترین ایک حل ہے۔ ایک اچھے طریقے سے رہنے میں ایک خوشحال اور پرامن معاشرہ صرف کولن سدیدہ سے ہو سکتا ہے۔ نرم بات کہیں، سچی بات کہیں، ایسی بات جسے کسی کو دکھ نہ اور تکلیف نہ ہو۔ سم ٹائم لوگوں کو جسمانی کسی بات سے اذیت نہیں ہوتی جتنی کسی کے باتوں سے اذیت ہوتی ہے، پنچ ملتا ہے کہ اس نے مجھے روح تک لرزاز چھوڑا، اس نے ایسی بات کہہ دی۔ تو اپنی زبان کا خیال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.